Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. मियां शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वजीर आजम मुंतखब। 336 के ऐवान में शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले। सिंधी इंतखाब काउंसिल के उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार थे। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, काफ लीग और बीएपी ने शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया। जेयूआई और बीएनपी ने इंतखाबी अमल में हिस्सा न लिया। अख्तर मेंगल ऐवान में ही बैठे रहे। हुकूमती अरकान की शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। हमने मिलकर फैसला कर लिया कि हमें अब डीप सर्जरी करनी है, हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियां लानी हैं, कर्जों की जिंदगी से जान छुड़ा ले या फिर खुदा ना खास्ता जिस तरह महकूम कौमें होती हैं सर झुका के हम अपने आप को चलाएं, ये मुमकिन नहीं है। हमें डीप सर्जरी करनी है, निज़ाम में तब्दीलियां लानी है, इस्लाहात लाएंगे। बड़े बड़े चैलेंजेस कौम को कांटे की तरह चुभ रहे हैं। मिलकर काम करें तो हमालिया नुमा चैलेंजेस को अबूर कर लेंगे। नौमंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मुल्क में मादनियात का अंदाजा 12,300 अरब रुपए है। सूबों को तकसीम के बाद 7,300 अरब बचते हैं। इसमें सिर्फ सूद की अदायगी 8,000 अरब रुपए है। खसारा हो तो तालीम और सेहत के लिए पैसा कहां से आएगा? अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहां से देंगे? बिजली का गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए तक पहुंच चुका। क्या इस तरह पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार रख सकता है? बिजली और टैक्स फौरी कौम के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। बिजली चोरी का बोझ रिस्क हलाल कमाने वाले उठाते हैं। मैं और मेरे साथी जाने लड़ा देंगे, किसी चीज को खातिर में नहीं लाएंगे। खोया हुआ मकाम हासिल करके दम लेंगे। मैं ये कहने पर मजबूर हूँ जनाब स्पीकर कि जब उनकी बारी आई तो न सिर्फ उन्होंने पूरी ऑपोजिशन को सुलाखों के पीछे डाल दिया, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला, अफवाज के खिलाफ जहर उगला। ये पूरा मौजूद ऐवान इस बात का गवाह है कि हमने कभी अदले की बदले की सियासत का सोचा तक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मुफाहमत की पेशकश। कहा, 2018 में अपोजिशन लीडर बना तो मिसाके मईशत की बात की। आज मिसाके मुफाहमत की बात करता हूँ। आए साथ मिलकर बैठे। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, जिन्होंने 9 मई को गद्दारी की वो हर सूरत कानून का सामना करेंगे। जिन्होंने जुल्म में हिस्सा नहीं लिया उन पर किसी जुर्म का इत्तलाक नहीं होगा। पीटीआई ने 9 मई को इदारों पर हमले किए, पाकिस्तान और फौज के खिलाफ जहर उगला। वो गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए जो जुबान पर नहीं लाए जा सकते। इन्होंने पूरी ऑपोजिशन को सलाखों के पीछे डाला। 2 सूबों को वज़राए आला को कहा कि IMF के हवाले से कोई मदद नहीं करनी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो ने कभी पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ बात नहीं की। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान खप्पे, बदले की सियासत का कभी सोचा ना कभी की। पाकिस्तान की बका की खातिर सब्र और बर्दाश्त से काम लिया, कभी गमला नहीं टूटा, किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। आज भी ऐवान में शोर शराबा किया जा रहा है। यहाँ शोर के बजाय शऊर होना चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ? इसको कहते हैं जनाब स्पीकर बनाना रिपब्लिक। ये आजाद नहीं है, हथकड़ियां लगी हुई हैं। यहाँ पे या किसी ने तोशा खाना केस या सेंटेंस होता है और जेल जाना पड़ता है। शहबाज शरीफ की तकरीर को एक लफ्ज में समेटूं तो ये डेथ ऑन अराइवल है। उनके चेहरे ऐसे हैं जैसे किसी जनाजे में आए हो। इन्हें मालूम है कि इनका मैंडेट चोरी है। इनके चेहरों से खौफ झलकता है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहते हैं यह हुकूमत फॉर्म 47 की मरहून मिन्नत है। फॉर्म 45 के तहत नताइज आते तो यहाँ हमारे 180 अरकान होते। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते, ये नामंजूर है। ये कहते थे कि हमारी बात हो गई, लगता है इनका रॉन्ग नंबर लगा है। हमें इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 10,000 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। पानी पीटीआई की नफरत में इद्दत जैसा केस चलाया गया।
سائفر کی حفاظت بیوروکریٹس کی ذمہ داری ہے. تمام سیاسی قیدی رہا کیے جائیں. 9 مئی کے واقعات کی آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے. اگلی بار دن میں تارے دکھائیں گے. عمر ایوب کی اپنی تقریر نشر نہ کیے جانے پر تنقید. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد. کہا قوم کے خادم شہباز شریف کا وزیر اعظم منتخب ہونا خوشحالی اور ترقی کی نوید لائے گا. شہباز شریف کی سپیڈ، محنت، کارکردگی اور ایمانداری کی دنیا معترف ہے. ان کا ماضی گواہ ہے کہ وہ میرٹ پر یقین رکھتے ہیں. وزیر اعظم کے عہدے پر شہباز شریف کا انتخاب حقیقی جمہوریت کی فتح ہے. نواز شریف کی سربراہی میں آج سے پاکستان میں خدمت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. چینی صدر کی شہباز شریف کو مبارکباد. شی جن پنگ نے کہا کہ امید ہے شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نئی اور مزید کامیابیاں حاصل کرے گا. دونوں ملکوں کو تعاون کو مضبوط بنانا ہوگا. مشترکہ طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اپ گریڈڈ ورژن تعمیر کرنا ہوگا. چینی وزیر اعظم کا بھی شہباز شریف کو مبارکباد کا پیغام. پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد. کہا شہباز شریف کو کامیاب قومی انتخابات کے بعد وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دیتے ہیں. ایران اپنے برادر ملک کے ساتھ باہمی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے. دعا ہے آنے والا وقت پاکستان کے لیے امن، سلامتی، استحکام اور خوشحالی لائے. وفاقی کابینٹ میں کون کون شامل ہوگا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے مشاورت. خواجہ آصف اعظم، نذیر تارڑ، اسحاق ڈار، احسن اقبال، عطا تارڑ، رانا تنویر، حنیف عباسی کے نام پیش. طارق بشیر چیمہ، چودھری صالح کو بھی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ ہے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو بھی کابینہ میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی. استحکام پاکستان پارٹی اور بی اے پی کے اراکین کو بھی وزیر بنانے پر غور. وفاقی کابینہ اگلے ہفتے مکمل ہونے کا امکان. نئی کابینہ کا حلف نئے صدر سے لینے کی تجویز پر بھی غور. موجودہ پارلیمان عوام کی نمائندہ نہیں، دھاندلی کی پیداوار ہے. ہمارا خیال تھا کہ 2018 میں سب سے بڑی دھاندلی ہوئی. 2024 میں اس دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا گیا. مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں وہی قوتیں ذمہ دار ہیں جو 2018 میں تھیں. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے اور پارلیمنٹ وقار کھو رہی ہے. ان حالات کو تسلیم نہیں کرتے. اس پر عوام کا رد عمل آئے گا. سندھ اور بلوچستان اسمبلیاں خریدی گئیں. پورے ملک میں تحریک چلانے کا لاہے عمل بنائیں گے. ایک جانب میری خواہش ہے کہ محمود اچکزئی کو ووٹ دوں، مگر میری جماعت فیصلہ کر چکی ہے کہ کسی کو ووٹ نہیں دینا. مولانا فضل الرحمان سے کوئی ناراضگی نہیں. پی ڈی ایم میں وہ ساتھ تھے مگر اب پی ڈی ایم ختم ہو گئی. امید ہے مولانا جلد مان جائیں گے. خواجہ آصف کی گفتگو. کہا محمود اچکزئی کی اپنی پارٹی ہے، ان کی اپنی مرضی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی بہتری کے لیے اچھا روڈ میپ دیا. نوجوان نسل کو بھی آگے بڑھنے کی امید دی ہے. خاص طور پر 5000 وظائف کی بات کی ہے. طلباء کو ریاست کے خرچے پر باہر جا کر پڑھنے کا موقع ملے گا. مریم اورنگزیب کہتی ہیں ترقی کا جو سفر 2018 میں رکا وہیں سے شروع ہوگا. 4 سال بے رحمی سے تمام شعبوں کو برباد کیا. ان کی بحالی اور تعمیر نو کریں گے. احسن اقبال بولے پی ٹی آئی فساد کی بجائے انتخابی نتائج تسلیم کرے اور ملکی ترقی میں کردار ادا کرے. بیرسٹر گوہر تحریک انصاف کے چیئرمین منتخب. عمر ایوب بلا مقابلہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن گئے. علی امین گنڈاپور بلا مقابلہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر بن گئے. پارٹی ترجمان روف حسن کا کہنا ہے کہ ہم نے تیسری مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کرایا ہے. سپریم کورٹ نے کچھ گائیڈ لائنز مقرر کی تھی، ہم نے الیکشن رولز کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کرائے ہیں. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے تحفظات کے باوجود جمہوری عمل کا حصہ بنے. عمر ایوب کی تقریر میں رکاوٹ ڈالی گئی. اسپیکر سے احتجاج کیا. کل بھی ایسا سلوک ہوا تو ہمارا بیٹھنا مشکل ہو جائے. حکومت کے لیے آگے سفر مشکل ہے. سب کو بڑے دل، بردباری اور سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے. حکومت اور پارلیمان کی کامیابی میں ہی عوام کی کامیابی ہے. فاروق ستار کی گفتگو. امین الحق کا کہنا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن شفاف تھا. پی ٹی آئی والے قانونی جنگ لڑے، لڑائی جھگڑا نہ کریں. ایم کیو ایم نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہے. ضروری ہے کہ پاکستان کے لیے ڈائیلاگ کیا جائے. جعلی الیکشن اور جعلی نتائج کے بعد بننے والی حکومت بھی جعلی ہے. الیکشن میں نام نہاد کامیابیاں حاصل کرنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں.
یہ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی نہیں دے سکتے کیونکہ حقیقت سب کو معلوم ہے۔ سراج الحق کہتے ہیں عوام نے انتخابی دھاندلی کے خلاف فرد جرم عائد کر دی۔ ملک میں استحکام لانا ہے تو سب آئین اور حلف کی پاسداری کریں۔ بندوق اور ڈنڈے کے زور سے بہتری نہیں آئے گی، عوام کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔ سراج الحق کا آزاد عدالتی کمیشن کے ذریعے الیکشن کے آڈٹ کا مطالبہ، چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ حقیقی اور جیلی مینڈیٹ کا مقابلہ ہے، فارم 45 فارم 47 کا مقابلہ ہے۔ عارضی جیت چاہے جیلی مینڈیٹ کی ہو، آخری جیت حق کی ہوگی، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور آج بھی ایسے ہی ہوگا، آخری جیت حق کی ہوگی۔ عارضی جیت جس کی بھی ہو، آخری جیت حق کی ہوتی ہے اور ہوگی۔ علی محمد خان کی صحافیوں سے گفتگو، کہا محمود خان اچکزئی اگر ہمارے نظریے پر آ گئے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر وہ انصاف اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مضبوط فیصلہ کیا ہے، قومی قیادت ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ سب سے بڑی جماعت نے ایک چھوٹے صوبے سے ایک علاقائی جماعت کو صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا ہے۔ عامی ڈوگر کی نون لیگ اور اتحادیوں پر تنقید، کہا 8 فروری کے الیکشن میں ہماری 180 سیٹیں ہیں، مخصوص نشستیں ملا کر ہماری تعداد 235 بنتی ہے۔ حکومتی بینچز نے ہمارا ووٹ چرایا ہے، یہ لوگ ووٹ کے بھی چور ہیں اور خزانے کے بھی، بے شرمی کے ساتھ ایوان میں بیٹھے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کا بھی سینٹ کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ، کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، قومی اسمبلی کی نشست خالی کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے اسلم ابڑو اور جام سیف اللہ کو بھی سینٹ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ 5 مارچ تک اسکروٹنی اور 7 تاریخ کو اپیلیں فائل ہوں گی، 9 مارچ تک فیصلے اور 10 کو کاغذات واپس لیے جا سکیں گے۔ سینٹ الیکشن کے لیے سندھ اسمبلی میں پولنگ 14 مارچ کو ہوگی۔ الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ کو سینٹ الیکشن کے لیے ریٹرننگ آفیسر مقرر کیا گیا۔ الیکشن پر ہمیں اعتراضات ہیں مگر قانونی راستہ اپنا رہے ہیں۔ جی ڈی اے کا احتجاج ہمیں سمجھ نہیں آتا، بتائیں ان کے کتنے امیدواروں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں صوبے کے عوام نے ہمیں 2/3 اکثریت دی، ان کو ریلیف دیں گے، مہنگائی پر کام کریں گے، تنخواہوں میں اضافے سمیت 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے، صوبے کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی کابینہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے مگر کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر اعظم کے بعد صدر کے انتخاب کا مرحلہ، اسپیکر ایاز صادق نے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس 9 مارچ کو طلب کر لیا۔ اجلاس صبح 10 بجے منعقد ہوگا، صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی جانب سے آصف علی زرداری صدر کے امیدوار، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے محمود اچکزئی صدر کا الیکشن لڑیں گے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کا سپیل، چلاس، دیامر، غزر، اسکردو اور استور میں برف باری، مری، وادی تیرا اور سوات میں برف کے گالے۔ برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ سے وادی نیلم کی مرکزی شاہراہ لوہاری کے مقام پر بند، شاہراہ کراکرم کی بندش سے گلگت بلتستان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سوات، کالام اور مالم جبہ میں سیاح پھنس گئے۔ لاہور، پاک پتن اور قصور میں بارش اور یالہ باری کے بعد سرد ہوائیں، پنجاب کے دیگر شہروں کا موسم بھی یکوقت تھا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے بعد ندی نالے بکھر گئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا دوسرا سلسلہ 5 مارچ سے شروع ہو کر 7 مارچ تک رہے گا۔ گوادر میں پاک فوج کی فلڈ ریلیف اینڈ ریسکیو سرگرمیاں بھی جاری، متاثرین میں امداد اور کھانا تقسیم کیا گیا۔ کے پی میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے حادثات، 21 افراد جاں بحق، 37 زخمی ہو گئے، 97 گھروں کو جزوی نقصان، 30 مکمل تباہ۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی۔ آج بھی لنڈی کوتل میں مکان کی چھت گر گئی، ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 4 بچے اور 2 خواتین شامل۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا متاثرہ افراد کو فوری ریلیف فراہم کرنے کا حکم، کہا عوام کو بروقت ریلیف پہنچانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ پاکستان سپر لیگ میں آج ملتان سلطانز کا ٹاکرا کراچی کنگز سے ہوگا۔ ملتان سلطانز 5 مقابلوں میں جیت کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر موجود، 3 شکستوں کے بعد کنگز کو لیگ میں بنے رہنے کے لیے فتح درکار۔
کراچی کنگز بہترین 11 میدان میں اتار کر ہار کے تسلسل کو روکنے کی خواہش مند۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں رات 7 بجے شروع ہوگا۔